अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम हमारे आज के नावल साकाब प्रोजेक्ट की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये मालूम है कि तुम्हारा गहरा दोस्त है, लेकिन तुम्हें इल्म नहीं कि मैं तुम्हारे मुल्क काफिरिस्तान की एक केस में मदद कर रहा हूँ और आरिफ हमदानी काफिरिस्तान के दुश्मन मुल्क का एजेंट बनकर हमारे खिलाफ काम कर रहा है। लेकिन मुझे मालूम है कि तुम अपने मुल्क के मफाद की खातिर अपनी दोस्ती कुर्बान कर दोगे और तुम्हारे अलावा और किसी के उसने काबू में नहीं आना। मैं जानता हूँ उसे, सागवाना ने कहा। ओ, अगर ये बात है बॉस, तो फिर मैं उससे सब कुछ खुद ही उगलवा लूंगा, रमेश ने तेज लहजे में कहा। नहीं, मैं खुद उससे बात करूंगा, तुम बस उसे अगवा करके ब्लैक रूम तक पहुंचा दो, सागवाना ने कहा। बॉस, रमेश ने कहा और फिर वो पहले से मौजूद नौजवान के साथ मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। अभी उन्हें गए चंद ही लम्हे हुए होंगे कि मेज़ पर मौजूद फ़ोन की घंटी बज उठी और सागवाना ने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। यस, सागवाना ने तेज लहजे में कहा। जास्टी गांव से रोहेल बोल रहा हूँ बॉस, दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी। रोहेल, तुम, क्या बात है? रुस्तम कहाँ है? उसने बात क्यों नहीं की? सागवाना ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। बॉस, रुस्तम के सिलसिले में ही आपको रिपोर्ट देना चाहता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले एक कार जास्टी गांव पहुंची। उसमें 5 अफराद सवार थे। उनमें से 4 ने उतरकर होटल के काउंटर से रुस्तम के बारे में मालूम किया। उन्होंने बताया कि वो रुस्तम के साथ किसी बड़े धंधे की बात करने आए हैं। रुस्तम होटल आया और फिर उन्हें साथ लेकर अपने डेरे में चला गया। काफ़ी देर तक वो लोग रुस्तम के साथ वहाँ रहे। फिर रुस्तम उनके साथ वापस होटल आया। रुस्तम वापसी पर खासा अपसेट लग रहा था। उसके साथ आने वालों में एक ने कार में मौजूद आदमी को वापस जाने का कह दिया और वह आदमी कार लेकर वापस चला गया। फिर रुस्तम उन चारों आदमियों के साथ एक लॉन्च में सवार होकर चला गया। होटल में उसने ये कहा कि वो सोना घाट जा रहा है, लेकिन मैंने टावर से देखा कि उसका रुख सोना घाट की तरफ नहीं बल्कि तराकी जजीरे की तरफ है। उस पर मैं चौंका और फिर मुझे एक आदमी मिल गया जो उस कार ड्राइवर को पहचानता था। उस आदमी का नाम निज़ामी है और वो मशहूर मुहब्बिर ग्रुप आरिफ हमदानी का खास आदमी है। उस पर मैंने सोचा कि आपको रिपोर्ट दे दूं, रोहेल ने तफसील से बात करते हुए कहा। ओ वेरी बैड, रुस्तम तराकी जजीरे पर गया है? कितनी देर हुई है? सागवाना ने चीख कर पूछा। अभी 10-15 मिनट हुए होंगे बॉस, दूसरी तरफ से रोहेल ने जवाब दिया और सागवाना ने बिजली की सी तेज़ी से रिसीवर केबल पर रखा और फिर मेज़ की दराज खोलकर उसने ट्रांसमीटर निकाला और उस पर तेज़ी से एक महसूस फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने लगा। हेलो हेलो, सागवाना कॉलिंग ओवर। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने के बाद उसने बड़े बेचैन से लहजे में बार बार कॉल देना शुरू कर दी। यस राखी, अटेंडिंग ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से एक आवाज़ उभरी। राखी, मैं सागवाना बोल रहा हूँ, डिक्सन स्पेशल लॉन्च पर तुम्हें माल दे गया है, ओवर। सागवाना ने चीख कर कहा। माल? नहीं बॉस, मुझे तो उसने कोई माल नहीं दिया, अलबत्ता वो स्पेशल लॉन्च पर आया ज़रूर था। उसने कहा था कि वो चेकिंग के लिए आया है और फिर कुछ देर ठहरने के बाद वो लॉन्च पर वापस चला गया है। उसने किसी माल की तो कोई बात नहीं की, ओवर। राकी ने जवाब देते हुए कहा। ओके, अच्छा सुनो, जास्ती गांव का रुस्तम 4 अफराद के साथ लॉन्च में सवार होकर तुम्हारे जजीरे पर पहुंच रहा है। तुमने रुस्तम समेत उन चारों को ख़त्म कर देना है जजीरे पर पहुंचने से पहले और फिर उनकी लाशें या उनके टुकड़े उठा लेना और मुझे कॉल करना, ओवर। सागवाना ने कदरे मुतमईन लहजे में कहा। यस बॉस, ओवर। दूसरी तरफ से राखी ने जवाब दिया और सागवाना ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। राखी के इस जवाब में डिक्सन ने उसे कोई माल नहीं दिया। उसे बेहद इत्मीनान हुआ था क्योंकि उसने प्लानिंग यही की थी कि धोखा देने की गर्ज से डिक्सन लॉन्च लेकर तराकी जजीरे पर जाएगा ज़रूर, लेकिन माल वहां डंप करने की बजाय वो वापस आएगा और फिर माल समेत वो एक और जगह पहुंचेगा जहां खुफिया तौर पर माल को स्टोर कर लिया जाएगा। इस तरह जास्ती गाँव के किसी आदमी को ये भी मालूम ना हो सकेगा कि माल असल में कहाँ है, क्योंकि उसे आजमा और उसके साथी कर्नलों से यही मालूम हुआ था कि पाकिस्तान के एजेंट इस माल के पीछे लगे हुए हैं और उसे मालूम था कि ये एजेंट टाइप लोग इंतहाई तेज़ रफ्तारी से काम करते हैं। इसलिए उसने किसी किस्म का खतरा मोल लेने की बजाय हिफाजती तदाबीर कर ली थी। लेकिन डिक्सन को उससे इख्तलाफ था। उसका ख्याल था कि एजेंट चाहे कैसे ही क्यों ना हो, बहरहाल वो तराकी जजीरे तक नहीं पहुंच सकते। डिक्सन ने चूंकि अपनी बात पर इसरार किया था, इसलिए सागवाना ने फैसला उसी पर छोड़ दिया था कि चाहे तो वो माल तराकी जजीरे पर स्टोर करा दे या चाहे तो उसे पॉइंट 3 पर पहुंचा दे। और अब उसकी बात दुरुस्त साबित हुई थी। उसे यकीन हो गया था कि रुस्तम के साथ तराकी जजीरे पर जाने वाले पाकिस्तानी एजेंट ही होंगे। इसलिए उसने राकी को कॉल किया, लेकिन राकी ने बताया था कि डिक्सन ने कोई माल नहीं दिया, तो वो मुतमईन हो गया कि डिक्सन ने आखिरकार उसकी बात ही मानी थी और माल वापस ले गया था। अब वो यकीनन उसे पॉइंट 3 पर पहुंचाकर उससे खुद ही राब्ता करेगा। उसी लम्हे इंटरकॉम की घंटी बज उठी और सागवाना ने रिसीवर उठा लिया। यस, सागवाना ने कहा।
بوس وہ عارف غائب ہو چکا ہے، اس کے آدمی بھی نظر نہیں آ رہے، شاید انہیں شک پڑ گیا ہے کہ انہیں چیک کر لیا گیا ہے۔ دوسری طرف سے رامیش نے کہا، او واقعی ایسا ہوا ہوگا، مجھے خیال نہ رہا تھا، مجھے افضل نے آ کر بتایا تھا کہ اس نے اس کے آدمی کو اغوا کرایا ہے، اس کے اغوا ہوتے ہی وہ غائب ہو گئے ہوں گے۔ افضل کہاں ہے؟ اس سے پوچھو کہ وہ آدمی جسے اس نے اغوا کرایا تھا زندہ ہے یا مر گیا ہے، ساگوانا نے پوچھا۔ بوس افضل موجود ہے، آپ خود بات کر لیں، دوسری طرف سے رامیش نے جواب دیا۔ یس بوس، افضل بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی، افضل عارف کے جس آدمی کو تم نے اغوا کر کے پوچھ گچھ کی تھی وہ زندہ ہے؟ ساگوانا نے تیز لہجے میں کہا۔ نہیں بوس، وہ تو پوچھ گچھ کے دوران ہی مر گیا تھا، خاصا سخت جان آدمی تھا، زبردست تشدد پر اس نے زبان کھولی تھی، میں نے اس کی لاش برقی بھٹی میں جلا دی ہے۔ ٹھیک ہے، میرا بھی یہی خیال تھا، بہرحال اب عارف یا اس کے آدمی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، البتہ تم سب پوری طرح ہوشیار رہو گے، ساگوانا نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ساگوانا نے کہا۔ روہیل بول رہا ہوں، دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ او یس، کیا بات ہے، رستم واپس آیا یا نہیں؟ ساگوانا نے چونک کر پوچھا۔ وہ تو واپس نہیں آیا بوس، لیکن ایک حیرت انگیز رپورٹ ملی ہے، اسپیشل لانچ پاکستان گھاٹ پر پہنچی ہے اور حال ہی ہے، روہیل نے کہا۔ حال ہی ہے؟ کیا مطلب؟ پاکستان گھاٹ کی طرف وہ کیسے جا پہنچی؟ ساگوانا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بوس اسی بات پر تو میں حیران ہوا ہوں، ڈکسن اور اس کا کوئی ساتھی بھی لانچ میں موجود نہیں اور اس کا انجن بھی بند ہے، وہ پانی کی لہروں پر بہتی ہوئی پاکستان پہنچی ہے، چونکہ وہاں کے سب لوگ آپ کی اسپیشل لانچ کو پہچانتے ہیں اس لیے انہوں نے مجھے کال کیا ہے، میں نے پاکستان گھاٹ کے سردار الفت سے خود بات کی ہے، پھر آپ کو رپورٹ دے رہا ہوں، روہیل نے جواب دیا۔ او ویری بیڈ، تم ایسا کرو کہ الفت کو کال کر کے کہہ دو کہ وہ اس لانچ کو پوری طرح حفاظت سے اس کا باقاعدہ خیال رکھے جس کا اسے معاوضہ ادا کیا جائے گا، اور پھر میں تمہارے پاس فوری طرح پہنچ رہا ہوں، تم ایک تیز رفتار لانچ تیار رکھو، ہمیں فوری طور پر پاکستان گھاٹ پر پہنچنا ہوگا، سمجھ گئے ہو؟ ساگوانا نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ یس بوس، دوسری طرف سے روہیل نے کہا، اور ساگوانا نے جلدی سے ریسیور رکھا اور پھر کرسی سے اٹھ کر وہ تقریباً بھاگتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا، اس کے انداز میں ایسی تیزی سے جیسے اس کا بس نہ چل رہا ہو کہ وہ اڑ کر پاکستان پہنچ جائے، لیکن پھر دروازے کے پاس پہنچ کر وہ یکلخت ٹھٹک کر رکا، پھر اسی تیز رفتاری سے واپس میز کی طرف آیا، اس نے جلدی سے میز کی دراز کھولی اور اس میں موجود ٹرانسمیٹر باہر نکال کر اس کا بٹن دبا دیا۔ چونکہ راکی کی فریکوینسی پہلے ہی ایڈجسٹ تھی اور وہ راکی کو ہی کال کرنا چاہتا تھا، اس لیے اسے فریکوینسی تبدیل کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ ہیلو ہیلو، ساگوانا کالنگ اوور، اس نے بٹن دبا کر بار بار کال دینا شروع کر دی۔ یس راکی اٹینڈنگ اوور۔ تھوڑی دیر بعد دوسری طرف سے راکی کی آواز سنائی دی۔ راکی، رستم اور اس کے ساتھ آنے والے آدمیوں کا کیا ہوا؟ اوور۔ ساگوانا نے کہا، آپ کے حکم کے مطابق میں نے انہیں ہلاک کر دیا ہے بوس، میں آپ کو کال کرنے ہی والا تھا کہ آپ کی کال آ گئی، اوور، راکی نے جواب دیا۔ کیا تم درست کہہ رہے ہو، اوور؟ ساگوانا نے چیخ کر کہا۔ یس بوس، بھلا مجھے آپ سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، اوور؟ ان کی لاشیں سمندر سے نکال کر رکھنا، میں پاکستان گھاٹ جا رہا ہوں کیونکہ اسپیشل لانچ خود بخود تیرتی ہوئی وہاں پہنچی ہے اور ڈکسن اور اس کے گروپ کا کوئی آدمی اس پر موجود نہیں، میں اسپیشل لانچ سے خود ہی جزیرے پر آؤں گا اور پھر رستم اور اس کے ساتھ آنے والوں کی لاشیں لے جاؤں گا، سمجھ گئے، اوور؟ ساگوانا نے تیز لہجے میں کہا۔ یس بوس، اوور، راکی نے جواب دیا اور ساگوانا نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اگر وہ لوگ وہاں ہلاک ہو چکے ہیں تو پھر ڈکسن اور اس کے ساتھی کہاں گئے؟ اور کہیں ڈکسن نے دولت کی وجہ سے غداری تو نہیں کی؟ ساگوانا نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بڑبڑا کر کہا اور پھر دروازہ کھول کر وہ باہر نکل گیا۔ عمران، رستم اور اپنے ساتھیوں سمیت لانچ میں سفر کرتا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا کہ دور سے انہیں ایک جزیرے کے آثار نظر آنے لگے۔ وہاں کتنے آدمی ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ 20-25 مسلح آدمی ہر وقت موجود رہتے ہیں اور کبھی کبھار ان کی تعداد بڑھ بھی جاتی ہے، رستم نے جواب دیا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جزیرہ اب تیزی سے قریب آتا جا رہا تھا۔ عمران نے لانچ کے انجن سے لٹکی ہوئی دوربین اٹھائی اور اسے آنکھوں سے لگا لیا۔ وہ دراصل اس جزیرے کی وسعت کا اندازہ کرنا چاہتا تھا، مگر جیسے ہی اس نے دوربین آنکھوں سے لگائی وہ بے اختیار چونک پڑا۔ لانچ کی رفتار آہستہ کر دو رستم، عمران نے کہا اور رستم نے ایک جھٹکے سے لانچ کی رفتار آہستہ کر دی۔ عمران نے دیکھا تھا کہ جزیرے کے سمت جدھر یہ لانچ جا رہی تھی درختوں پر چھپے ہوئے کئی آدمی نظر آ رہے تھے اور ان کے پاس میزائل گنیں تھیں۔ ان آدمیوں کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ معمولی کی نگرانی پر نہیں بلکہ کسی خصوصی وجہ سے اس انداز میں چھپے ہوئے ہیں۔
ان کا یہی محسوس انداز دیکھ کر عمران چونکا تھا اور اس نے لانچ کی رفتار آہستہ کرنے کا حکم دیا۔ یہاں لانچ میں غوطہ خوری کے لباس میں نے دیکھے تھے۔ عمران نے دوربین آنکھوں سے ہٹا کر رستم سے پوچھا۔ جی ہاں موجود ہیں۔ بعض اوقات مال سمندر کی تہہ میں پہنچانا یا نکالنا پڑتا ہے، اس لیے انہیں خصوصی طور پر یہاں رکھا جاتا ہے، رستم نے جواب دیا۔ غوطہ خوری کے لباس پہن لو اور رستم تم بھی اسے پہن لو اور پھر لانچ کی آہستہ رفتار پر فکس کر دو۔ ہم سب نے جزیرے پر پہنچنے سے پہلے سمندر میں اترنا ہے اور سمندر کے اندر سے ہوتے ہوئے جزیرے کے عقبی طرف پہنچنا ہے۔ مگر کیوں جناب؟ راکی اور اس کے ساتھی تو مجھے اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ درختوں میں جس انداز میں چھپے ہوئے ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہمیں دور سے ہی فائر کر کے ختم کر دیں گے۔ ان کے پاس میزائل گنیں بھی ہیں اور میں ایسا نہیں چاہتا، اس لیے اس سے پہلے کہ لانچ جزیرے تک پہنچے، میں سمندر کے اندر سے ہوتے ہوئے تم سب سمیت جزیرے کی دوسری طرف پہنچ جانا چاہتا ہوں۔ اسلحہ بھی ساتھ لے لینا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھیوں نے اس کی ہدایات کی پیروی شروع کر دی۔ رستم بھی پوری طرح اسے تعاون کر رہا تھا۔ اس نے عمران کی ہدایت کے مطابق لانچ کے انجن کو بالکل کم رفتار پر فکس کر دیا تھا اور غوطہ خوری کا لباس پہننے میں مصروف ہو گیا تھا۔ جزیرہ ابھی کافی دور تھا اور لانچ انتہائی کم رفتار سے چلتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ غوطہ خوری کے لباس پہن کر اور اسلحہ پروف تھیلوں میں ڈال کر وہ سب ایک ایک کر کے خاموشی سے سمندر میں اترتے چلے گئے۔ سب سے پہلے رستم کو اتارا گیا اور سب سے آخر میں عمران سمندر میں اترا تھا۔ لانچ اسی طرح آہستہ آہستہ آگے بڑھی چلی جا رہی تھی اور وہ سب انتہائی تیز رفتاری سے تیرتے ہوئے جزیرے کی سائڈ کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سائڈ سے ہوتے ہوئے عقبی طرف پہنچ گئے اور پھر عمران کے اشارے پر وہ سب پانی سے نکل کر اوپر جزیرے پر پہنچ گئے۔ اب یہ لباس اتار کر یہیں کسی غار میں چھپا دو اور اسلحہ سنبھال لو، رستم نے مجھے اس راکی کی شناخت کرانی ہے۔ عمران نے ساتھیوں اور رستم سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ سامنے آئے گا تو شناخت کرا دوں گا، رستم نے جواب دیا اور عمران اس کا لہجہ سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ میرا مطلب تھا کہ اس کا حلیہ تفصیل سے بتا دو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور رستم نے حلیہ بتانا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے آگے چلو اور ہمیں ان کے ہاتھ اڈے تک لے چلو، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن کاندھے سے لٹکا لی۔ مشین گنیں اس کے ساتھیوں کے پاس بھی تھی اور وہ انہیں خصوصی واٹر پروف تھیلوں میں ڈال کر ساتھ لے آئے تھے، اور یہ اسلحہ عمران اور اس کے ساتھیوں نے ڈکسن والی اسپیشل لانچ سے حاصل کیا تھا۔ رستم جیسے ہی آگے بڑھا، عمران نے دونوں ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آئے اور دوسرے لمحے رستم کے منہ سے ہلکی سی اوف کی آواز نکلی اور وہ عمران کے ہاتھوں میں جھول گیا۔ اس کی گردن ٹوٹ چکی تھی اور وہ ختم ہو گیا تھا۔ عمران نے اس کی لاش ایک بڑی سی جھاڑی کی اوٹ میں چھپا دی۔ اس کا لہجہ بدل گیا تھا۔ اس سے مجھے خطرہ پیدا ہو گیا کہ یہ اب لازماً بغاوت کرے گا، ہو سکتا ہے راکھی کے ساتھ اس کا کوئی خصوصی رشتہ ہو، عمران نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اور ان تینوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ اسی لمحے دور سے میزائل گنیں چلنے کی آواز سنائی دی اور عمران اور اس کے ساتھی چونک پڑے۔ عمران سمجھ گیا کہ اس کا آئیڈیا درست ثابت ہوا ہے، یہ میزائل لانچ پر فائر کیے گئے ہوں گے جو اب تک یقیناً جزیرے کے قریب پہنچ چکی ہوگی، لیکن عمران یہ بھی جانتا تھا کہ جیسے ہی انہیں یہ معلوم ہوگا کہ لانچ حالی ہے تو وہ لازماً انہیں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس سے پہلے وہ ان کے ہاتھ اڈے تک پہنچ جانا چاہتا تھا۔ چنانچہ وہ بے اختیار دوڑ پڑا، اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ دوڑتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے، اور پھر تھوڑی دور انہیں ایک بڑا سا لکڑی کا کیبن نظر آنے لگا جس کے اندر روشنی ہو رہی تھی۔ عمران اور اس کے ساتھی تیزی سے کیبن کے پاس پہنچے اور دوسرے لمحے عمران ایک کھلی کھڑکی کے نیچے دبک گیا کیونکہ اس نے اندر ایک آدمی کا سایہ دیکھا تھا۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھا کر کھڑکی کی چوکھٹ سے سر ٹکا کر اندر کا جائزہ لیا۔ اندر ایک آدمی موجود تھا جو بڑے مطمئن انداز میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اور اسے دیکھتے ہی عمران سمجھ گیا کہ یہی راکی ہے کیونکہ رستم اسے اس کا حلیہ پہلے ہی بتا چکا تھا۔ عمران نے جیب سے ایک چھوٹا سا پستول نکالا، لیکن دوسرے لمحے وہ رک گیا کیونکہ اندر فون کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ یس، راکی کی آواز سنائی دی، اور پھر وہ دوسری طرف سے آنے والی آواز سنتا رہا، لیکن ظاہر ہے یہ آواز عمران تک پہنچ نہ رہی تھی۔ لانچ حالی تھی، کیا مطلب؟ وہ رستم اور اس کے ساتھ آنے والی چاروں آدمی کہاں گئے؟ انہیں تلاش کرو، فوراً سارے جزیرے پر پھیل جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ لانچ سے پہلے ہی سمندر میں اتر گئے ہوں، راکی نے تیز اور سخت لہجے میں کہا، اور پھر فون آف کر کے اس نے میز پر رکھ دیا۔ اسی لمحے عمران نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس عجیب سی ساخت کے پستول کی نال کھڑکی میں رکھ کر اس کا ٹریگر دبا دیا۔ کرچ کی آواز سنائی دی اور پستول سے نکلنے والی کیپسول نما گولی سیدھی راکی کے جسم سے جا ٹکرائی۔ ایک لمحے کے لیے راکی کے چہرے کے گرد سفید رنگ کا دھواں سا پھیلا اور راکی کی ہلکی سی چیخ مار کر الٹ کر کرسی سمیت دوسری طرف فرش پر جا گرا اور پھر ساکت ہو گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ آؤ، عمران نے پستول واپس جیب میں ڈالتے ہوئے کہا اور تیزی سے اٹھ کر کیبن کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ سب کیبن میں پہنچ چکے تھے۔ یہاں تلاشی لو، شاید میک اپ باکس مل جائے، اس کا قد و قامت مجھ جیسا ہے، عمران نے کہا اور خود بھی ساتھیوں سمیت کیبن کی تلاشی میں مصروف ہو گیا۔ چند لمحوں بعد وہ ایک الماری سے ماسک میک اپ باکس تلاش کر چکا تھا۔ اس میں چونکہ مقامی میک اپ کے لیے ماسک موجود تھے،
اس لیے عمران نے اس میں سے ایک ایسا ماسک تلاش کر لیا جس پر لگے ہوئے بال اس راکھی جیسے ہی تھے۔ اس نے تیزی سے ماسک چہرے اور اس کے سر پر چڑھایا اور پھر اسے محسوس انداز میں تھپتھپانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کے ہاتھ رکے تو اس کا چہرہ راکھی جیسا ہو چکا تھا۔ اس نے ایک بار پھر چہرے کی چند جگہوں کو محسوس انداز میں ایڈجسٹ کیا اور پھر اپنا پرانا لباس اتارنا شروع کر دیا۔ چوہان نے جلدی سے فرش پر بے ہوش پڑے راکھی کا لباس اتارا اور عمران نے راکھی کا لباس پہن لیا۔ یہ جلدی تو ہوش میں نہ آ جائے گا، ہاون نے کہا۔ نہیں، 2-3 گھنٹوں سے پہلے اسے ہوش نہ آئے گا، عمران نے کہا، اور سب ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دی۔ اب تم یہاں رکو گے، میں باہر جا رہا ہوں، لیکن روشنی آف کر دینا۔ میں واپسی پر جھینگر کی محسوس آواز نکالوں گا، یہی کوڈ ہوگا، عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور مشین گن اٹھائے وہ تیز قدم اٹھاتا کیبن سے باہر نکل کر آگے بڑھ گیا۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد اس نے 10-12 کیبن دیکھے، ان سب میں روشنیاں ہو رہی تھی۔ وہ جیسے ہی ایک بڑے کیبن کے پاس پہنچا، اس میں سے ایک نوجوان تیزی سے باہر آ گیا۔ بوس آپ؟ اس نوجوان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، وہ رستم اور اس کے ساتھیوں کا کچھ پتہ چلا؟ مجھے ان کی طرف سے تشویش ہے، اس نوجوان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمران نے راکھی کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، ان کی تلاش جاری ہے بوس، اگر اطلاع آتی تو میں آپ کو کیبن میں ہی فون کر دیتا۔ نوجوان نے جواب دیا اور عمران نے سر ہلا دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ راکھی اس نوجوان سے ہی باتیں کر رہا تھا اور یہ شاید یہاں اس کا نمبر 2 ہے۔ عمران کیبن کے اندر کی طرف بڑھ گیا اور دوسرے لمحے اس نے ساری صورتحال دیکھ لی۔ کیبن میں اسلحے کی پیٹیاں کافی تعداد میں موجود تھیں۔ پیٹیوں پر اسلحے کے جو محسوس نشانات موجود تھے، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ انتہائی جدید ساخت کا اسلحہ ہے۔ نوجوان بھی اس کے پیچھے اندر آ گیا۔ اسی لمحے میز پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور نوجوان نے جلدی سے آگے بڑھ کر فون اٹھا لیا۔ یس، نوجوان نے کہا۔ عمران چونکہ اس کے قریب کھڑا تھا، اس لیے دوسری طرف سے آنے والی ہلکی سی آواز اس کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھی۔ گریگ، بوس کو اطلاع کرو، یہاں جنوب کی طرف ایک جھاڑی کے پیچھے رستم کی لاش پڑی ملی ہے، اس کی گردن توڑ کر اسے ہلاک کیا گیا ہے اور ایک غار میں 5 غوطہ خوری کے لباس بھی موجود ہیں۔ بوس کا کیبن اس طرف ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ وہاں پہنچ جائیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، بوس یہاں میرے پاس موجود ہے، مین سیکشن میں۔ جانسن، تم خود بات کر لو، نوجوان نے کہا اور ریسیور عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے جانسن کی بتائی ہوئی بات دہرا دی، کیونکہ اس کے خیال کے مطابق عمران نے جانسن کی بات نہ سنی ہوگی۔ ہیلو جانسن، کیا بات ہے؟ عمران نے راکھی کے لہجے میں کہا تو دوسری طرف سے جانسن نے وہی تفصیل دوبارہ دہرا دی جو اس نے پہلے گریگ کو سنائی تھی۔ تم ایسا کرو، سب ساتھیوں کو لے کر فوراً یہاں مین سیکشن میں پہنچ جاؤ، کوئی باہر نہ رہے، فوراً یہاں آؤ تاکہ میں اس سلسلے میں کوئی نئی پلاننگ پر عمل کر سکوں۔ عمران نے راکھی کے لہجے میں بات کرتے ہوئے سخت اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس بوس، دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے ریسیور گریگ کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لوگ بوس یقیناً جزیرے پر ہی چھپے ہوئے ہوں گے، گریگ نے ریسیور لے کر اسے آف کر کے میز پر رکھتے ہوئے کہا، اور عمران نے اسے کوئی جواب دینے کی بجائے صرف سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد قدموں کی آوازیں باہر سے سنائی دی اور چند لمحوں بعد ایک ایک کر کے تقریباً 18 آدمی اندر داخل ہو گئے۔ ان سب کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔ بوس، آپ نے ہوا مہوا ہمیں بلا لیا، ہم انہیں تلاش کر ہی لیتے، ایک لمبے ترنگے آدمی نے کہا، اور عمران پہچان گیا کہ یہی جانسن ہے۔ کوئی باہر تو نہیں رہ گیا؟ نہیں بوس، سب آ گئے ہیں، جانسن نے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی، جیسے باس سب کو سامنے دیکھنے کے باوجود یہ بات کیوں پوچھ رہا ہے۔ میرے ذہن میں ایک خاص بات آئی ہے، عمران نے کہا اور مڑ کر وہ ایک کونے میں موجود اسلحے کی پیٹیوں کی طرف بڑھ گیا۔ پیٹیوں کے قریب پہنچ کر وہ مڑا اور دوسرے لمحے اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن سیدھی کی اور ٹریگر دبا دیا، اور اس کیبن کے ساتھ ساتھ ارد گرد کا ماحول فائرنگ اور انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ عمران نے ان سب اکٹھے کھڑے ہوئے افراد پر فائرنگ اس طرح کی کہ انہیں کوئی جوابی رد عمل کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا، اور شاید یہ بات ان کے تصور میں بھی نہ تھی کہ ان پر اس طرح اچانک فائرنگ بھی ہو سکتی ہے۔ عمران نے خاص طور پر فائرنگ کرتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھا تھا کہ ان میں سے کسی کو بھی اتنی مہلت نہ مل سکے کہ وہ فوری طور پر عمران پر اسلحہ استعمال کر سکیں، اور عمران کا ہاتھ مشین گن کے ٹریگر سے اس وقت تک نہ ہٹا تھا جب تک کہ سب افراد کی جسم قطعی طور پر بے حس و حرکت نہ ہو گئے۔ کیبن میں خون کا جیسے دریا سا پھیل گیا تھا۔ عمران چھلانگ لگا کر ان کے اوپر سے گزرا اور تیزی سے واپس اسی بڑے کیبن کی طرف بڑھتا چلا گیا جس میں اس کے ساتھی موجود تھے۔ اسے معلوم تھا کہ فائرنگ کی آوازیں ان تک پہنچ گئی ہوں گی اور وہ بھی پوری طرح ہوشیار اور چوکنا ہوں گے، اسی لیے اس نے کافی فاصلے پر رک کر منہ سے جھینگر کی تیز آواز نکالی اور جواب میں اسے کیبن کی طرف سے چھینگر کی آواز سنائی دی، اور عمران مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ کیبن کے قریب پہنچا، ایک درخت سے چوہان کو دیکھ کر وہ اس کے سامنے آ گیا۔ چوہان، فائرنگ کی آوازیں سن کر ہم پریشان ہو گئے تھے بوس، چوہان نے عمران کے ساتھ کیبن کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔
ब्लड परेशान हुआ था या दिमाग? इमरान ने अंदर दाखिल होकर मुस्कुराते हुए कहा। ब्लड परेशान? क्या मतलब? ब्लड कैसे परेशान हो सकता है? चौहान ने हैरान होकर कहा। बाकी साथी भी इधर उधर मौजूद दरख्तों के पीछे से बाहर आ गए। होता है, बड़ी मशहूर बीमारी है। इस बीमारी को खामोश कातिल भी कहा जा सकता है। ये खामोशी से इंसान की सेहत को कत्ल करती रहती है और इंसान को अपने कत्ल होने का एहसास तक नहीं होता। वो वैसे ठीक ठाक सेहतमंद और चाको चौबंद रहता है और यही समझता है, लेकिन फिर अचानक ब्लड परेशान अपना काम दिखाता है और आदमी इस खामोशी से कब्र के अंधेरे में उतर जाता है। इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। कमाल है, ये कोई नई बीमारी दरियाफ्त की है आपने? चौहान ने हैरान होकर कहा। मेरे ख्याल में इमरान साहब कैंसर की बात कर रहे हैं, हावर ने कहा। अरे नहीं, कैंसर तो फिर अपनी कोई ना कोई इलामत जाहिर कर देता है, लेकिन इस खामोश कातिल की तो कोई इलामत ही सामने नहीं आती। अगर आती भी है तो आदमी उसे मामूल का मसला समझकर नज़रअंदाज कर देता है। इमरान ने जवाब दिया। कम से कम हमने तो इस बीमारी का नाम नहीं सुना जिसे आप ब्लड प्रेशर कह रहे हैं, चौहान ने कहा और इमरान मुस्कुरा दिया।